डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर की बुक में जुआ शर्वन की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है फ्रॉम मदर विद लव, ये उसका पार्ट 2 है और फाइनल पार्ट है। और पार्ट 1 हमने 3-4 दिन पहले उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ था। उसमें स्लाइड नंबर 34 तक हमने ट्रांसलेशन की थी और ये स्लाइड नंबर 35 से लेकर 63 तक इसमें ट्रांसलेशन है। तो स्लाइड को हमने नंबर्स इसलिए दिए हैं कि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो कि वो कौन सी स्लाइड तक पहुंचे हुए हैं, तो ये उनके लिए बड़ी आसानी पैदा करेगी इंशाल्लाह। तो रेड में हमने स्लाइड के नंबर लिखे हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें, तो आपको ऑटोमेटिकली हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिला करेंगी। सो लेट्स बिगिन इन द नेम ऑफ अल्लाह। वन विंडी नवंबर डे, नवंबर के एक तूफ़ानी दिन को या एक ऐसे दिन को जिसमें तेज़ हवाएं चल रही थी। शी हरीड होम फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से जल्दी घर आ गई। एंड फाउंड हर मदर इन द यार्ड रेकिंग लीव्स, और उसने अपनी माँ को सहन में पत्ते इकट्ठे हुए करते हुए देखा। रेक से जब पत्ते इकट्ठे करते हैं तो रेक एक खोंटा सा होता है, उससे जब पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं उसको रेकिंग लीव्स कहते हैं। इसकी एक तस्वीर जो है अभी आपको हम दिखा देंगे। शी वोर अ ब्राइट करचीफ ओवर हर हेड, उसने अपने सर के ऊपर एक चमकीला रुमाल बांधा हुआ था। एंड शी हैड मिंटस ओल्ड पोलो कोट बेल्टेड अराउंड हर, और उसने मिंटा का पुराना पोलो कोट अपनी कमर के गिर्द बांधा हुआ था। ये हैं वो खोंटे, ये हैं वो रेक्स जिससे पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं। शी लुक्ड यंग, वो नौजवान लग रही थी। गे, खुश लग रही थी। एंड केयर फ्री, और बड़ी लापरवाह लग रही थी। एंड हर आइज वर शाइनिंग, और उनकी आंखें चमक रही थी। हाय, शी वेव्ड द रेक इनवाइटिंगली, उसने दावत देने वाले अंदाज में खोंटा हिलाकर कहा, हाय। चेंज योर क्लोथ्स एंड कम हेल्प, अपने कपड़े बदल लो और आके मेरे साथ मदद कर लो। विल हैव अ स्मच पार्टी इन द एली, हम एली में, गली में स्मच पार्टी करेंगे, आग जलाने की पार्टी करेंगे। स्मज दरअसल दाग को कहते हैं। तो पत्तों से चूँकि स्मल्डरिंग जो फायर है, शोलेदार आग नहीं होती, उससे सिर्फ एक राख सी बन जाती है और धुआं सा उठता है, तो हो सकता है इस वजह से इसको स्मच पार्टी कहते हों। और आग जलाने को खुशी के लिए इसलिए भी हमने ख़ुद भी देखा हुआ है कि हमारे बच्चे जब गली कोचों में कचरा जलाते हैं तो उनको एक किस्म की खुशी होती है। हम मना कर रहे होते हैं लेकिन बहरहाल वो फिर भी वो करते रहते हैं, तो इसलिए वो कहती हैं कि हम स्मच पार्टी करेंगे। मिंटा स्टॉप्ड, मिंटा रुकी। एंड लीन्ड ऑन द गेट, और गेट पर झुक गई। शी सॉ विद न्यू अवेयरनेस, उसको नई मालूमात हासिल हो गई माँ के बारे में। दैट देयर वर डार्क सर्कल्स अंडर हर मदर्स आइज, उसने देखा कि उसकी माँ के आँखों के गिर्द स्याह हल्के बने हुए हैं। एंड दैट द फ्लैक्स ऑफ कलर, और जो रंगों के निशानात हैं, इन हर चीक्स, उसके गालों में, वर टू ब्राइट, वो बहुत ज़्यादा चमकीले थे। उसके गालों में रंगों के निशानात या जो रंग थे वो बड़े चमकीले बन चुके थे। बट शी मैनेज द चकल, उसको फिक्रमंदी लाहिक हो गई अपनी माँ के बारे में, लेकिन उसने बमुश्किल चकल मैनेज की, मतलब मुस्कुराने की उसने कोशिश की। वो मुस्कुरा नहीं पा रही थी लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आई विश यू कुड सी योर सेल्फ मम, मम मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने आप को देख सकें। फॉर 2 सेंट्स
I would get my camera and take a picture of you. For 2 cents اس کا معنی ہم اس طرح نہیں کریں گے 2 سینٹ. یہ اصل میں ایڈیم ہے، تو یہ میرے خیال کے لیے اوپینین ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا ہم اس طرح معنی کریں گے، میرے خیال میں کیمرہ لے کر آتی ہوں اور آپ کی تصویر لیتی ہوں. She ran into the house. وہ گھر کے اندر دوڑ کر چلی گئی. And got her camera. اپنا کیمرہ لے کر آئی. And they took a whole roll of pictures. اور انہوں نے پورا رول، تصویروں کا پورا رول مکمل کر لیا. Good, her mother said complacently. اس کی ماں نے بڑے اطمینان والے انداز میں، مطمئن انداز میں کہا، بڑی اچھی بات ہے. Now we can show them to your father. Next time he accuses me of being a Sally sit by the fire. اب اگلی مرتبہ جب آپ کے والد مجھے ہمیشہ آگ کے قریب بیٹھنے والی سیلی کا تانا دیں گے، الزام دیں گے، تو ہم انہیں یہ تصویر دکھائیں گے کہ میں کتنی کام والی خاتون ہوں. They piled the leaves into a huge damn stack. انہوں نے with the help of half a dozen neighborhood children. انہوں نے آدھے درجن پڑوسی بچوں کی مدد سے پتوں کو جمع کر کے ایک بڑا گیلا ڈھیر بنا لیا. ڈیم گیلا اس لیے تھا کہ وہ پتے گیلے تھے، تو گیلا ڈھیر بن گیا. اسٹیک جو ڈھیر بنا وہ گیلا ڈھیر بنا. It wouldn't burn properly, but gave out with clouds of thick, black, wonderfully pungent smoke. اس کی باقاعدہ آگ نہ ہوتی، بس ایک موٹے کالے دھوئیں کے بادل بنتے جس کی بو حیران کن طور پر ونڈرفلی حیران کن طور پر پنجنٹ ہوتی تھی، بڑی تیز ہوتی تھی. Her mother was tired that night. اس کی ماں اس رات تھکی ہوئی تھی. تھکی ٹائپنگ ایرر ہے، ہاں اس میں مس ہوا ہے. She lay on the davenport and made out her Christmas card list. ڈیون پورٹ اس صوفے کو کہتے ہیں جو بیڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. وہ ایک صوفے پر لیٹی ہوئی اپنے کرسمس کارڈز کی فہرست بنا رہی تھی. while Minta and her father watched the wrestling matches. جبکہ منٹا اور اس کے والد ریسلنگ کے میچ دیکھ رہے تھے. It was like 1,000 other such evenings. یہ دوسرے ہزاروں شاموں جیسی ایک شام تھی. But in some unaccountable way. لیکن ایک کچھ غیر محسوس سے انداز میں it was different. یہ شام مختلف تھی. اب منٹا یہ سوچ رہی ہے کیوں مختلف ہے. Because it's the last time, Minta told herself. منٹا نے اپنے آپ سے کہا کیونکہ یہ آخری مرتبہ ہے. The last time we will ever rake the leaves. کیونکہ آٹم میں یہ آخری آٹم ہے، آخری خزان ہے. اگلی خزان کو میری ماں نہیں ہوگی تو ہم آخری مرتبہ پتے اکٹھے کریں گے. اینڈ میک اے بون فائر ان دا ایلی. اور سمچ پارٹی کریں گے، خوشی کی آگ ہم ایلی میں، گلی میں آخری مرتبہ ہم جلائیں گے. کیونکہ اگلی مرتبہ اگلی خزان میں جب ہم بون فائر کریں گے، جب ہم خوشی کی آگ جلائیں گے، سمچ پارٹی کریں گے، تو ہماری ماں ہمارے درمیان نہیں ہوگی. اس لیے منٹا کو یہ شام جو ہے وہ مختلف لگ رہی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کی جو سوچیں تھیں وہ سوچ رہی تھیں. The last time I will snap a picture of her with her arms around the Kelly kids. میں آخری مرتبہ ماں کی تصویر لوں گی جب کہ اس نے کیلی کے بچوں کے گرد ہاتھ ڈالے ہوں گے. The last time. یہ آخری مرتبہ ہوگا، یہ آخری مرتبہ ہوگا، اور وہ سوچتی گئی. She got up quickly and went out into the kitchen. وہ جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی. And made popcorn in the electric popper.
اور بجلی والے پاپر کے ذریعے پاپ کارن بنا لیے۔ برنگنگ اے بال ٹو ہر مدر فرسٹ، پہلے وہ اپنی ماں کے لیے ایک پیالہ لے کر آئی۔ ریممبرنگ جسٹ دا وے شی لائک اٹ، اور اس کو ماں کا جس طرح ماں کو پاپ کارن پسند تھے وہ طریقہ اس کو یاد تھا، اسی طریقے سے وہ لے کر بنا کر لائی۔ سالٹ، اس میں نمک تھا، اینڈ نٹ ٹو مچ بٹر، اور اس میں مکھن اس کو زیادہ پسند نہیں تھا، تو بالکل اسی طریقے سے وہ بنا کر لائی تھی۔ But that night، لیکن اس رات، she wakened in the chilly darkness of her room، وہ اپنے کمرے کی تاریکی میں جاگتی رہی، and began to cry، اور روتی رہی۔ softly، آرام سے، وہ آہستہ سے روتی رہی۔ her head buried in the curve of her arm، اور اس کا سر، اس نے اپنا منہ اپنے بازو میں دیا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا، اپنا سر اپنے بازو میں چھپایا ہوا تھا تاکہ کوئی اور نہ سن پائے۔ وہ آہستہ آہستہ کوشش کر رہی تھی رونے کی۔ یہ سٹوری اتنی زیادہ ایموشنل ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس سے کہوں گا کہ وہ اپنے پاس رومال ضرور رکھیں، کیونکہ ان کو بھی ہو سکتا ہے رونا آ جائے، آنسو آ جائیں، تو آنسو پوچھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس رومال پہلے سے موجود ہو۔ ایٹ فرسٹ اٹ ہیلپڈ، پہلے تو رونے سے اس کو مدد ملی۔ لوزننگ دا ٹائٹ بینڈز اباؤٹ ہر ہارٹ، اور اس کے دل کے ارد گرد جو گرہیں بندھی ہوئی تھی وہ کھل گئیں۔ واشنگ اوے دا فیئر اینڈ دا لونلینس، اور اس رونے نے اس کی خوف اور اس کے اکیلے پن کو ختم کر دیا، دور کیا۔ بٹ وین شی ٹرائڈ، یہ بھی ٹائپنگ ایرر ہے، بٹ وین شی ٹرائڈ ٹو اسٹاپ شی فاؤنڈ دیٹ شی couldn't، لیکن جب اس نے رونا بند کرنے کی کوشش کی تو وہ نہ کر سکی۔ گریٹ ریکنگ sobs، بڑی ریکنگ تباہ کن قسم کی sobs سسکیوں نے shook her، اسے ہلا کر رکھ دیا۔ until she could no longer smother them against her pillow، اور اب یہ ہوا کہ وہ پلو میں یا اپنے بازو میں اس کو smother نہیں کر سکتی تھی، اس آواز کو نہیں چھپا سکتی تھی، اس کو دبا نہیں سکتی تھی۔ and then the light was on، جب اس کی آوازیں تیز ہو گئیں، اس کی سسکیاں تیز ہو گئیں تو لائٹ جل گئی۔ and her mother was there، اس کی ماں وہاں آ گئی تھی۔ bending over her، اس کے اوپر جھک گئی تھی۔ her face concerned، اس کا چہرہ بڑا فکر مند تھا۔ her voice soothing، اور اس کی آواز soothing کرنے والی تھی، سکون دینے والی تھی۔ darling what is it، پیاری بیٹی یہ کیا ہے؟ wake up baby، جاگ جاؤ میری بچی۔ you're having a bad dream، تمہیں کوئی ڈراونا خواب دکھائی دیا ہے۔ no no it isn't a dream، منٹا choked، منٹا نے بڑی تکلیف والی آواز میں، گلے میں پھنسے ہوئے الفاظ میں کہا، نہیں نہیں یہ سچ ہے۔ it's true، یہ سچ ہے۔ یہ نہیں نہیں یہ خواب نہیں ہے۔ it's true، یہ سچ ہے۔ the thin hand kept smoothing back her tumbled hair، tumbled بکھرے ہوئے بال، tumbled hair بکھرے ہوئے بال۔ ماں کا پتلا ہاتھ اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کی طرف سیدھا کر رہا تھا۔ and her mother went on talking in the tone she had always used to comfort a much smaller Minta، اور اس کی ماں ایسے ٹون میں، ایسے انداز میں باتیں کرنے لگی جس انداز میں وہ چھوٹی سی منٹا کو ہمیشہ آرام دیا کرتی تھی۔ she was aware that her father had come to the doorway، منٹا کو پتہ چل گیا کہ اس کا والد دروازے تک آ چکا ہے۔ he said nothing، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ just stood there watching them، صرف وہاں کھڑے ہو کر ان کو دیکھتا رہا۔
while Minta's sobs diminished into hiccupy sighs. جبکہ منٹا کی سسکیاں ختم ہو کر وہ ہچکیوں والی آہوں میں تبدیل ہو گئی. جب کوئی بہت زیادہ روتا ہے تو آخر میں پھر اس کو جب رونا بند بھی ہو جاتا ہے اس کو ہچکیاں آتی رہتی ہیں، تو وہ ہچکیوں والی آہوں میں وہ سسکیاں ہچکیوں والی آہوں میں تبدیل ہو گئیں. Her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder. اس کی ماں نے کمبل کھینچ کر اس کے کندھوں پر ڈال دیا. And gave her a little spank. اور اس کو چھوٹی سی ہلکی سی تھپکی دی. The idea. Gollywogs at your age. ہاں مجھے پتہ چل گیا. تمہاری عمر کے بچوں کو گولی ووگز نامی گڑیا ڈرانے کے لیے آتی ہے. She said reprovingly. اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا. گولی ووگز ایک کارٹون کیریکٹر سا ہے. تو یہ 1890 کے آس پاس جو ہے شروع ہوا تھا، اور یہ کالے رنگ کا ایک بدھا سا ایک میل گڑیا ایک ہوتی ہے. تو اس کے سفید قسم کی آنکھیں، کالا چہرہ، اس کے مطلب ایک ڈراؤنی سی شکل ہوتی ہے. تو بلیک لوگوں نے اس کے خلاف ایک مہم بھی چلائی تھی، بڑا احتجاج کیا تھا کہ یہ ریسزم ہے اور یہ ہمارا آپ مذاق اڑاتے ہیں. اینی ہاؤ، تو اس نے جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں خواب میں بڑھیا دکھائی دی یا اس طرح، تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ تمہیں گولی ووگز جو ہیں نے ڈرایا ہے، گولی ووگز نے آ کے تمہیں خواب میں ڈرایا ہے. Want me to leave the light on؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں لائٹ کھلا چھوڑ دوں؟ In case your spook comes back، ایسا نہ ہو تمہارا بھوت، وہ جو گولی ووگ ہے وہ واپس آ جائیں. منٹا shook her head. منٹا نے ہاں میں سر ہلایا. Blinking against the tears that crowded against her eyelids. اور جو آنسو اس کے آئی لیڈز میں پلکوں میں جمع ہوئے تھے تو ان کو صاف کرنے کے لیے اس نے آنکھیں جھپکائیں. ایون مینیجنگ اے ووبلی اسمائل، اور حتیٰ کہ اس نے کمزور سی مسکراہٹ بھی مینیج کی. مطلب اس نے کوشش کی کہ کمزور سی مسکراہٹ ماں کی طرف مسکراہٹ سے دیکھے. She never cried again. اس کے بعد وہ کبھی نہیں روئی. Not even when the ambulance came a week later to take her mother to hospital. وہ اس وقت بھی نہیں روئی جب ایک ہفتے کے بعد ایمبولینس اس کی ماں کو ہسپتال لینے کے لیے آئی تھی. Not even when she was standing beside her mother's high white hospital bed. اور وہ اس وقت بھی نہیں روئی جب وہ اسپتال جا کر اسپتال کے اونچے و سفید بستر کے پاس اپنے ماں کے پاس کھڑی ہوئی تھی. Holding her hand tightly. اور اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. Forcing herself to chatter of inconsequential things. اور وہ اپنے آپ کو اس بات پر زور دے رہی تھی، اپنے آپ کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ ادھر ادھر کی غیر ضروری باتیں چیٹر کرے، چہچہائے. مطلب ماں کے ساتھ چونکہ اس کے ساتھ تو وہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم مرنے جا رہی ہو، تمہارا آخری وقت ہے. تو ادھر ادھر کی باتیں پھر مریض سے لوگ کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو فورس کر رہی تھی کیونکہ اندر سے تو وہ بالکل ماں کے بارے میں فکر مند تھی، لیکن بظاہر وہ ماں کے ساتھ گپ شپ میں لگی ہوئی تھی، چیٹرنگ کر رہی تھی انکنسیکوینشل چیزوں کے بارے میں، غیر ضروری باتیں جو ہیں ماں کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی. Be sure that your father takes vitamin pills. Won't you, Minta؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ بات یقینی بناؤ کہ تمہارے والد اپنے وٹامن کی گولیاں لیتے رہیں. Won't you, منٹا؟ منٹا کیا تم ایسا کر لو گی؟ He's so careless unless I am there to keep an eye on him. اور جب تک میں ان پر نظر نہیں رکھتی ہوں تو وہ اس معاملے میں بڑے غیر ذمہ دار یا غیر محتاط واقع ہوئے ہیں.
I will watch him like a beagle. یہ اب وہ انکنسیکوینشل تھنگز ہیں کہ اندر سے غم منٹا کو کھائے جا رہا ہے، لیکن باہر سے وہ کتنے جولی قسم کی باتیں کر رہی ہیں. منٹا پرومسڈ لائٹلی، منٹا نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں پرومس کیا، وعدہ کیا. آئی ول واچ ہم لائک اے بیگل، میں ایک شکاری کتے کی طرح ان پر نظر رکھوں گی. آپ اس بارے میں فکر نہ کریں. ناؤ یو بیہیو یور سیلف، آپ ابھی ٹھیک ہو جائیں. اینڈ گیٹ آؤٹ آف ہیئر ان اے ہری، اور یہاں سے جلدی سے نکلیں. یو ہیئر، آپ سنتی ہیں. ناٹ ایون ایٹ دا فیونرل، اور وہ جنازے پر بھی نہیں روئی. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر جنازہ ہوا تو جنازے کے وقت بھی وہ نہیں روئی. The friends and relatives came and went. دوست اور رشتہ دار آئے اور چلے گئے. And it was as if she stood on the sidelines. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک سائڈ میں ایک طرف کھڑی ہو. Watching the Minta who talked with them and answered their questions. اور چونکہ منٹا خود کھڑی ہو اور منٹا کو دیکھ رہی ہو جو لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہی تھی، اور جب وہ کویسچن کر رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ بات کر رہی تھی اور ان کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی. ایز if her heart were encased in a shell، اور جیسے کہ اس کا دل کسی خول میں بند ہو چکا ہو. that kept it from breaking، جو اس کو ٹوٹنے سے بچا رہا ہو، وہ خول اس دل کو ٹوٹنے سے بچا رہا ہو. she went to school and came home afterwards to the empty house. وہ اسکول چلی گئی اور بعد میں خالی گھر لوٹی. She tried to do the things her mother had done, but even with the help of well-meaning friends and neighbors, it was hard. اس نے کوشش کی کہ وہ کام کر کے دکھائے جو اس کی ماں کیا کرتی تھی، لیکن ویل میننگ فرینڈس، مخلص دوستوں یا اچھے دوستوں اور نیبرز اور پڑوسیوں کے مدد کے باوجود یہ مشکل تھا. She tried not to hate the people who asked her to cry. اس نے کوشش کی کہ ان لوگوں سے نفرت نہ کرے جو اسے رونے پر مجبور کر رہے تھے. You will feel better, dear. Her aunt Grace had insisted. ان میں سے ایک اس کی آنٹ گریس تھی، اس کی خالہ گریس تھی، جس نے اس کو رونے کا کہا تھا اور اس پر زور دیا تھا کہ وہ روئے. You'll feel better, dear. میری پیاری بیٹی، میری پیاری منٹا، رونے سے تم بہتر ہو محسوس کر لو گی. And then had lifted her handkerchief to her eyes. پھر اس نے اپنا رومال اپنی آنکھوں کی طرف اٹھا کر وہ لے کر گئی تھی. And walked away، اور چلی گئی تھی. When Minta had only stared at her with chilling indifference. جبکہ منٹا نے اس کو بے اعتنائی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ گھور رہی تھی. Staring، گھورنا. She overheard people talking about her mother. overhear کرنا اپنی مرضی کے بغیر سننا. ایک ہوتا ہے کہ کسی کی گن سن لینا یا اپنی مرضی سے توجہ سے سننا، اور اوور ہیئرنگ بے توجہی سے کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو سننا. وہ سن رہی تھی کہ لوگ اس کے ماں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. She never knew, did she? They asked. وہ کہتے تھے وہ لوگ کہ وہ نہیں جانتی تھی، کیا ایسا تھا نا؟ And always Minta's father answered. اور اس منٹا کے والد ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے. No, she never knew. نہیں، وہ بالکل نہیں جانتی تھی یا کبھی بھی نہیں جانتی تھی. Even at the very last، حتیٰ کہ بالکل آخر تک وہ نہیں جانتی تھی. When she was waiting for the ambulance to come، جب وہ ویٹ کر رہی تھی، ایمبولینس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. She looked around the bedroom and said، اس نے کمرے میں ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا تھا، I must get these curtains done up before Christmas، کہ مجھے کرسمس سے پہلے یہ پردے مکمل کرنے چاہیے.
یعنی اس کو بالکل آخر تک اپنی موت کا نہیں پتہ تھا، اس کے والد کو یہ اس بات کا پکا یقین تھا۔ منٹا knew that her father was worried about her. منٹا کو پتہ تھا کہ اس کے والد اس کے بارے میں فکر مند ہیں، and she was sorry، اور اس کو اس بات کا افسوس بھی تھا، but it was as if there were a wall between them، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک دیوار سی حائل ہو چکی ہو، a wall that she was too tired to surmount، اور وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس دیوار کو سر نہیں کر سکتی تھی۔ one night، ایک رات، he came to the door of her room، وہ اس کے کمرے کے دروازے تک آیا، where she was studying، جہاں وہ پڑھ رہی تھی۔ I wonder if you'd like to go through those clothes before your Aunt Grace takes them to the church bazaar، he began haltingly۔ انہوں نے رک کر کہا، میں سوچتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ تمہاری آنٹی گریس وہ کپڑے چرچ بازار لے جائے، تم جا کر ذرا انہیں دیکھ لینا۔ And then when she looked up at him, not understanding، اور پھر جب منٹا نے اپنے والد کی طرف نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا، he went on gently، تو وہ بڑے نرم انداز میں بولنے لگی، your mother's clothes، میں تمہاری ماں کے کپڑوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ we thought someone might as well get some good out of them، ہمارا خیال تھا کہ جب ہم چرچ بازار میں خیراتی بازار میں یہ دے دیں گے تو کوئی ان سے فائدہ اٹھا لے گا۔ she stood up and closed the book and went past him without another word، وہ کتاب بند کر کے کھڑی ہو گئی اور کچھ بولے بغیر ان کے قریب سے گزر کے چلی گئی۔ but she closed the door behind her when she went into her mother's room، جب وہ اپنے ماں کے کمرے میں چلی گئی تو اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا۔ there were some suit boxes by the closet door کے پاس الماری کے دروازے کے قریب کچھ سوٹ کیس پڑے ہوئے تھے۔ منٹا vaguely remembered، اور منٹا کو تھوڑا تھوڑا مبہم انداز میں یاد آیا that the women from the bazaar committee had called several times، کہ بازار کمیٹی کی خواتین نے کئی بار اس کو ان کپڑوں کے بارے میں فون کیے تھے۔ her hands felt slightly unsteady as she pulled open the top dresser drawer، جب اس نے سنگارمیز کا ٹاپ والا ڈراور اوپری دراز کھولا تو اس کی ہاتھوں میں لرزش سی تھی۔ and looked down at the stacks of clean handkerchiefs، اس نے صاف رومالوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ the stockings in their quilted satin case، اور سیٹن کیس میں لپٹی ہوئی اسٹاکنگز تھی، بڑی جرابیں تھیں۔ the gloves folded into tissue wrapping، اور دستانے تھے جو تہہ کیے ہوئے تھے اور ٹشو میں ریپ کیے ہوئے تھے، لپٹے ہوئے تھے۔ I can't do it، she told herself، اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ but she got a box and started putting the things into it، لیکن یہ کہنے کے باوجود اس نے ایک صندوق لیا اور اس میں چیزیں بھرنی شروع کر دی۔ trying not to look at them، وہ کوشش کر رہی تھی کہ ان چیزوں کو نہ دیکھے۔ trying to forget how delighted her mother had been with the pale green slip، اور وہ یہ بھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ماں نے جب ہلکے پھیکے رنگ کا سلپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جب اس کا والد اس کے لیے لے کر آیا تھا یا جب اس نے خریدا تھا، تو وہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ trying not to remember، وہ یہ سب باتیں یاد کرنے سے احتراز کر رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب باتیں وہ یاد نہ کریں۔ once she hesitated and almost lifted a soft wool sweater from the pile that was growing in the suitcase،
ایک مرتبہ وہ ہچکچائی اور تقریباً اس نے وہ نرم اونی سویٹر اٹھا ہی لیا تھا اس پائل سے، اس ڈھیر سے جو گروونگ کر رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا صندوق میں بڑھتے ہوئے ڈھیر سے اس نے تقریباً وہ سویٹر اٹھا ہی لیا تھا، لیکن پھر اس نے اٹھاتے وہ رک گئی اور اس نے واپس کر دیا۔ She had borrowed it so often that her mother used to complain. اس نے اتنی زیادہ اپنی ماں سے مستعار لیا تھا کہ اس کی ماں شکایت کرنے لگی تھی that she felt like a criminal every time she borrowed it back again. اور اتنی شکایت اس نے کی تھی کہ جب وہ دوبارہ مانگتی تو وہ اس کو اپنا آپ مجرم سا لگنے لگتا تھا۔ She didn't mean it though. اگرچہ اس کی ماں کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ She loved having Minta borrow her things. وہ اس بات کو پسند کرتی تھی کہ منٹا اس سے چیزیں مانگا کرے۔ منٹا کا ان سے چیزیں مانگنا، استعمال کے لیے مانگنا ان کو اچھا لگتا تھا۔ منٹا put the sweater with the other things and closed the box firmly. منٹا نے سویٹر دوسری چیزوں کے ساتھ واپس صندوق میں رکھ لی اور صندوق کو سختی سے بند کر دیا۔ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا now the things in the closet. اب الماری کی چیزوں کی باری ہے۔ Opening the door was almost like feeling her mother in the room beside her. جب اس نے الماری کا دروازہ کھولا تو منٹا کو ایسے محسوس ہوا کہ اس کی ماں اس کے آس پاس کہیں موجود ہیں۔ A faint perfume clung to most of her garments. اس کی ماں کے زیادہ تر گارمنٹس کو، کپڑوں کو ایک دھیمی خوشبو لگی ہوئی تھی، اس سے وہ خوشبو آ رہی تھی۔ ان کپڑوں میں کیا کیا تھا؟ دا ہاؤس کوٹ، دا وولی روب، ہاؤس کوٹ تھا اور اونی چوغا تھا۔ دا ٹین پولو کوٹ تھا۔ دا اسکارلٹ جیکٹ، سرخ رنگ کی جیکٹ تھی۔ ہر نیو بلو وول ود دا پک ٹاپ اسکرٹ، اور پک ٹاپ اسکرٹ والی اس کی نیلی رنگ کی اونی ایک اسکرٹ تھی، جو کہ یہ چیزیں اس الماری میں پڑی ہوئی تھیں۔ Minta started folding things with almost frantic haste. Frantic پاگل پن والا، دیوانہ وار، haste جلدی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ ماں کی چیزوں کو وہ خود نہ دیکھے اور جتنا جلدی ہو سکے ادھر سے اٹھا کے صندوقوں میں بھر دے، اس لیے دیوانہ وار جلدی سے وہ ان کو فولڈ کر کے تہہ کر رہی تھی۔ اسٹفنگ دیم انٹو باکسز، اور تہہ کرنے کے بعد ان کو باکسز میں، صندوقوں میں اسٹف کر رہی تھی، بھر رہی تھی یا ٹھوس رہی تھی۔ زور سے ٹھوسنا، زور سے بھرنا، اس کو ٹھوسنا کہتے ہیں۔ کریمنگ دا لیڈز آن، چونکہ صندوق بھرے ہوئے ہوتے تھے، اس کے جو ڈھکن ہوتے تھے ان کو پھر لیڈز، ڈھکن، کریمنگ کر رہی تھی، وہ زور سے ان ڈھکنوں کو بند کر رہی تھی۔ اینڈ دین اسٹارٹنگ آن another باکس، اور اس کے بعد پھر دوسری باکس، ایک اور باکس کی طرف وہ متوجہ ہوا کرتی تھی۔ At the very back of the closet were the two pieces of matched luggage. کلوزٹ، الماری کے بالکل آخری کونے میں لگیج کے سوٹ کیسوں کے دو پیس پڑے ہوئے تھے جو میچنگ کلر کے تھے، جو ایک دوسرے سے مماثل تھے، ایک جیسے تھے۔ الماری کی آخری سرے میں ایک جیسے دو سوٹ کیس پڑے ہوئے تھے۔ That had been her mother's last birthday gift from her father. جو اس کی ماں کو والد نے اس کی پچھلی سالگرہ پر تحفے میں دیے تھے۔ They were heavy when she tried to move them. جب اس نے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلانے کی کوشش کی، حرکت دینے کی کوشش کی، تو اس کو پتہ چلا کہ وہ بہت بھاری تھے۔ Too heavy، بہت زیادہ بھاری۔ She brought them out into the room. وہ ان دونوں صندوقوں کو کمرے میں لے کر آئی، الماری سے نکالا اور کمرے میں
رکھ دیے. کہاں رکھے؟ اینڈ پٹ دیم سائڈ بائی سائڈ آن ہر مدرز بیڈ، اور اپنی ماں کے بستر پر ایک دوسرے کے قریب رکھا. ہر بریتھ caught in her throat when she opened them. جب اس نے وہ دونوں صندوق کھولے تو اس کی سانس گلے میں ہی رہ گئی، اس کی سانس رک گئی. Dozens and dozens of boxes. ان صندوقوں میں درجنوں کے حساب سے چھوٹے باکسز، چھوٹے پیکٹ پڑے ہوئے تھے. all tied with bright red ribbon. اور جن کو سرخ چمکیلے رنگ کے ربن سے باندھا گیا تھا. The gift tags written out in her mother's careful script. اور اس کی ماں نے اس پر جو ٹیگز لگائے ہوئے تھے وہ گفٹ ٹیگ تھے، اور اس پر کیئرفل رائٹنگ میں، کیئرفل اسکرپٹ کیئرفل رائٹنگ میں لکھائی کی تھی. بڑی خوش خطی میں، بڑے محتاط انداز میں اس کی ماں نے اس پر کچھ نوٹ لکھے تھے، لوگوں کے نام لکھے تھے، اور اس کے ساتھ کوئی میسج لکھا ہوا تھا. اب یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کی ماں کی تو یہ عادت تھی کہ ہر موسم بہار میں وہ کہنا شروع کرتی تھی کہ اب کے بار تو میں نے اپنی شاپنگ بہت جلدی کرنی ہے، اور سب اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ہر مرتبہ منٹا اس کو کہتی تھی مام او یو، آپ چھوڑے، آپ نہیں کر سکتی، آپ بس کہتی رہتی ہیں، آپ ہر سال یہی رٹا لگاتی رہتی ہیں کہ میں نے کرسمس شاپنگ جلدی کرنی ہے، لیکن پھر صرف کرسمس والی رات ہی آپ جا کر اپنی شاپنگ کرتی ہیں. تو اب کی بار ایسا کیا ہوا؟ وہ تو تندرست ہوا کرتی تھی، اور اب کی بار اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے لیے تو نارمل سال تھا، پچھلے سالوں جیسا سال تھا، کیونکہ انہوں نے تو اس کو بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ بیمار ہیں اور مرنے والی ہیں. تو ایسی کیا مطلب بات ہوئی کہ انہوں نے اپنی عادت توڑی، اور عادت توڑ کر خلاف عادت جا کر انہوں نے شاپنگ بھی کی، اور گھر والوں سے خفیہ شاپنگ کی، اور اس کو پھر خفیہ جگہ میں رکھ کے اس پر ٹیگز لگائے، اور پہلے سے یہ سب کچھ ارینجمنٹ کی ہوئی تھی. گیلی کلرڈ کرسمس سٹیکرز، یہ جو ٹیگ تھے یہ چمکیلے رنگ کے کرسمس سٹیکر تھے. اسپرگز، یہ اسپرنگز نہیں ہیں، یہ اسپرگز ہے، ٹائپنگ ایرر ہے. اسپرگز آف ہولی ٹو منٹا فرام مدر اینڈ ڈیڈ. اسپرگز ٹہنیوں کو کہتے ہیں، اور ہولی ایک بیری کے درخت کی ٹہنیاں، یہ ان کی مقدس وہ مانتے ہیں، تو وہ انہوں نے منٹا کے لیے گفٹ میں رکھی ہوئی تھیں. اسپرگز آف ہولی ٹو منٹا فرام مدر اینڈ ڈیڈ. منٹا کے لیے مدر، ماما اور ڈیڈ کی طرف سے ہولی کی ٹہنیاں. ٹو جان، ایک اور سٹیکر پر لکھا ہوا تھا ٹو جان فرام میری، جان کے لیے میری کی طرف سے، جان غالباً اس کے باپ کا نام تھا. ٹو دا کیلی گریملنس فرام آنٹ میری، ایک اور ٹیگ پر لکھا ہوا تھا کیری گریملنس کے لیے، خالہ میری کی طرف سے. اور ایک اور سٹیکر تھا، اس پر لکھا ہوا تھا انکل آرٹ فرام دا ہالی فیملی، انکل آرٹ کے لیے پورے ہالی فیملی کی طرف سے. تو اور اس طرح کچھ اور مطلب درجنوں باکس تھے، ان پر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا. اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس کو اپنی موت کا پتہ تھا، اس کو اپنی بیماری کا خوب پتہ تھا، لیکن وہ ان سے چھپا رہی تھی اور یہ لوگ ان سے چھپا رہے تھے. یہ سب ایک فیملی کی ایک محبت کا ہمیں اظہار کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت تھی کہ ایک دوسرے کو غم کے ماحول میں نہیں دیکھ سکتے تھے. تو سب کی یہی کوشش تھی کہ یہ آخری وقت جو ہے یہ بڑی خوشی سے گزرے، اور ایک دوسرے کو جتنی خوشی دے سکتے ہیں وہ دے دیں. اب منٹا کو پتہ چلا، منٹا وسفرڈ دا ورڈز، منٹا نے سرگوشیانہ انداز میں وسپرنگ کی، سرگوشیوں میں یہ الفاظ کہے. سو یو نیو، اچھا تو آپ جانتی تھی. یو نیو آل دا ٹائم، آپ کو آل دا ٹائم، پورے وقت مطلب پہلے سے ہی پتہ تھا.
She looked down in surprise as a hot tear dropped on her hand. उसने हैरत से नीचे देखा और उस वक्त एक गर्म आंसू उसके हाथ पर गिरा. And she dashed it away almost impatiently. और उसने बड़ी बेसब्री के साथ इसको डैश आउट किया, डैश अवे किया, इसको हटा दिया. She picked up another package. उसने एक और पैकेट उठाया and read the tag. और उसके टैग को, स्टिकर को पढ़ा. उस पर लिखा हुआ था to Minta from mother. With love. मिंटा के लिए माँ की तरफ से. With love, प्यार के साथ. यहाँ ये उर्दू तर्जुमे में पता नहीं प्यार के साथ कुछ लिखा हुआ है, ये रा की जगह लिखा गया है, टाइपिंग एरर है. प्यार के साथ. और यही फिर उन्होंने इसी टैग के इस टाइटल को इन्होंने स्टोरी का टाइटल बनाया हुआ है. Without opening it, she knew that it was a picture frame. खोले बगैर मिंटा को पता था कि ये तस्वीर वाली एक फ्रेम है. And she remembered the way she had teased her mother to have a good photograph taken. اور उसको वो तरीक़ा, वो वक्त याद आया जिस तरह से उसने माँ को तंग किया था कि आपकी एक तस्वीर में मुझे लेनी है. तो चूँकि वो माँ को तंग किया करती थी और वो बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट भी करती थी, गुड नेचर अंदाज में जवाब भी दिया करती थी, तो उसने उसी स्टाइल में जो है माँ को तंग किया था और उसको कहा था द ओनली वन आई हैव ऑफ यू, द ओनली वन आई हैव ऑफ यू लुक्स लाइक अ फ्यूजिटिव फ्रॉम अ चेन गैंग. आपकी सिर्फ एक अकलौती तस्वीर जो मेरे पास है माँ, वो तो उस भगोड़े जैसे लग रही है जो किसी मुजरिमों के गैंग से भागा हुआ भगोड़ा हो. She had pointed out, उसने कहा था, I can't very well go away to school next year with that. अगले साल मैंने इस तस्वीर के साथ स्कूल नहीं जाना क्योंकि वो तो भगोड़े जैसी तस्वीर है. ये एक उसका मोहब्बत का और तंग करने का अंदाज़ था. उसने माँ को इस तरह तंग किया था तो फिर उसकी अच्छी कोई तस्वीर ली थी और उसी तस्वीर को पैक करके फ्रेम में लगा के और फिर पैक करके उसने मिंटा के लिए रखा हुआ था और उस पर लिखा था to Minta from mother with love. She put the package back in the suitcase with all the others and carried the cases back into the closet. उसने वो फ्रेम वाला पैकेट वापस सूटकेस में रख दिया और दूसरे संदूकों के साथ मिलाकर इसको ले जाकर अलमारी में रखा. Poor dad, she thought. उसने सोचा बेचारे डैड, क्योंकि डैड को जो है ये यकीन था कि मिंटा की माँ को तो हमने पता नहीं चलने दिया था और हमने उसका आखिरी वक्त बड़ा एक अपने आप पर जबर करके हमने उसका आखिरी वक्त बड़ा अच्छा बनाया था. तो असल में तो सबसे ज़्यादा जबर मिंटा की माँ ने अपने आप पर किया था क्योंकि असल में बीमार तो वही थी और उसको पहले से पता था. तो उसने अपने आप पर जबर करके अपने शौहर और अपनी बेटी की खुशी की खातिर उसने ये बात छुपाई हुई थी कि मुझे मालूम है. She never knew. She could hear him saying. अब अपने डैड के अल्फाज जो वो जनाजे के वक्त जो है लोगों से कहा करते थे, उसके अल्फाज इसकी कानों में गूंजने लगे हैं. She never knew. वो तो कभी नहीं जानती थी. Not even at the last. आखिरी वक्त में भी नहीं जानती थी. ये उसके अब्बू के अल्फाज थे जो मिंटा को याद आ रहे थे. Minta opened the box beside the bed and took out the sweater and the pale green slip. मिंटा ने बिस्तर के पास वाला संदूक खोलकर उससे वो स्वेटर और पेके हरे रंग का स्लिप निकाला जो पहले वो निकालते निकालते वापस उसने रखा हुआ था. हेजिटेट किया था, उसको वापस रखा था कि नहीं मैंने नहीं रखना. तो अब मिंटा बदल गई. अब मिंटा ने फैसला किया कि ये दोनों चीज़ें मैं अपने पास रखूँगी. स्लिप इस लिबास को कहते हैं. तो इसका हम तर्जुमा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम टी शर्ट को टी शर्ट ही कहते हैं, हम शर्ट को शर्ट ही कहते हैं, पैंट को पैंट ही कहते हैं, तो स्लिप को स्लिप ही कहेंगे. You know perfectly
Perfectly well, that you're just exactly like me. She remembered her mother saying. उसको ये भी याद आया, उसको माँ के वो अल्फाज भी याद आने लगे जब वो कह रही थी, तुम खूब जानती हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह लग रही हो या तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो. She brushed the tears away. उसने आंसू पोंछे and went down the stairs and out into the cheerless living room. और नीचे चली गई और उस उदास लिविंग रूम में आ गई जिसमें कोई खुशी नहीं थी. I would like to keep these things dead, she said in her most matter-of-fact voice, and she showed him the sweater and the end slip. उसने इनके नाम नहीं लिए, उसने अपने अब्बू को कहा दिखाते हुए कि ये दोनों चीज़ें, ये स्वेटर और स्लिप, ये दोनों चीज़ें मैं अपने पास रखूँगी. और ये बात उसने मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस में, एक हकीकी आवाज़ में, एक मशीनी जैसे अंदाज जिसमें ना कोई खुशी थी ना कोई गम, मशीनी अंदाज में, जज्बात से आरी अंदाज में ये अल्फाज उसने कहे. द स्लिप इज़ अ लिटल बिग बट आई विल ग्रो इनटू इट. ये जो स्लिप है ये बड़ा है मुझ पर, लेकिन मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ये मुझ पर फिट होगा. इट लुक्स लाइक हर आई थिंक. ये स्लिप मेरी माँ की तरह लगता है, मेरी माँ जैसा है. अब मिंटा ने डिसाइड किया था, जो ही उसको पता चला कि उसकी माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, तो अब स्टोरी जो है वो कन्फ्लिक्ट रिज़ोल्यूशन की तरफ जा रही है, कन्फ्लिक्ट रिज़ोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है. तो उसने फ़ैसला किया कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, वो माँ की तरह घर को संभालेगी और इस घर की खुशियों को दोबारा लौटाएगी. और चूँकि मौत जो है वो एक हकीकत है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. यूनिवर्सल ट्रुथ वो होती है जिसको पूरी दुनिया जो है वो मानती होती है और पूरी दुनिया में वो एक जैसी उसकी हकीकत होती है. तो और मरने वाले जो हैं वो मरते हैं और ज़िंदा रहने वाले वो अपने कामों में लगे रहते हैं, वो दुनियादारी उनको करनी होती है, उनको दुनिया में वापस बिज़ी होना पड़ता है. तो अब मिंटा ने ये फ़ैसला किया था कि शी विल एक्ट लाइक हर मदर एंड शी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है. स्टोरी अब रिजोल्यूशन की तरफ जा रही है. शी वेंट अराउंड द रूम. वो कमरे में इर्द गिर्द जाने लगी. स्नैपिंग ऑन द लैम्प्स. और टक टक के आवाज़ के साथ, एक होता है आराम से कोई बटन खोलता है, एक टक टक के आवाज़ के साथ उसने रोशनियाँ जलानी शुरू की. टर्निंग ऑन द टेलीविज़न दैट हैड बीन साइलेंट फॉर सो लॉन्ग. उसने टीवी भी ऑन किया जो बड़े अरसे से खामोश था. उसकी माँ की मौत के बाद से वो खामोश था, वो उसने ऑन कर दिया. शी वॉज अवेयर दैट हिज आईज फॉलोड हर. उसको पता था कि उसके वालिद की आंखें उसका ताक़ुब कर रही हैं. वो जहाँ जहाँ जा रही थी, जो जो कुछ कर रही थी, उसके वालिद उसको हैरत से देख रहे थे. That he could hardly avoid noticing the tear stains on her cheeks. Stains निशानात, tear आंसुओं के निशानात. उसको ये भी पता था कि उसके वालिद बमुश्किल उसके गालों पर आंसुओं के निशानात को नज़रअंदाज कर पा रहा था. मतलब कोशिश के बावजूद उसको सब कुछ नज़र आ रहा था. I think I'll have an apple, she said. Want one? उसने कहा, मेरे ख्याल में मुझे सेब लेना होगा, मैं एक सेब लूँगी. Want one? क्या आपको भी चाहिए? He nodded. उसने सर हिलाया. Sure, यकीनन. Bring me one as long as you are making a trip. चूँकि तुम जा ही रही हो तो मेरे लिए भी एक लेके आना. It was natural. अब सब कुछ फितरी लग रहा था. It was almost like old time. और ये तकरीबन पुराने वक्तों जैसा वक्त लौट आया था. Except that the blue chair by the fireplace was vacant. सिर्फ अंगीठी के पास मासिवाई उस ब्लू चेयर के, नीली कुर्सी की जो अंगीठी के पास रखी हुई थी और जो खाली थी, उस पर
چونکہ اس کے ماں بیٹا کرتی تھی، وہ اس کی ماں کی کرسی تھی، تو وہ کرسی خالی تھی، باقی سب کچھ پہلے جیسا لوٹ کے آیا تھا۔ She went out into the kitchen hurriedly. وہ جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ I'll tell him that I pestered mother to do her shopping early this year, she told herself as she got the apples from the refrigerator. جب وہ ریفریجریٹر سے ایپلز سیب نکال رہی تھی تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میں ابو سے کہوں گی، ڈیڈ سے کہوں گی کہ میں نے ماں کو تنگ کر کے مجبور کیا تھا، پیسٹر کیا تھا، مجبور کیا تھا کہ وہ اب کی بار جلدی شاپنگ کرے۔ I'll tell him that it was my idea about the photographs. اور میں ان کو یہ بھی بتاؤں گی کہ فوٹوگرافس کا خیال بھی میرا ہی تھا۔ She wanted him to believe that she didn't know. وہ چاہتی تھی کہ اس کے والد اسی یقین کے ساتھ رہیں کہ ماں کو اپنی بیماری کا پتہ نہیں تھا۔ تو اب وہ سوال کرنے لگتے کہ یہ شاپنگ کب کی ہے اس نے، کیسے کی ہے اس نے، یہ تو ہم سے چھپا کے رکھا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ تھا اپنی بیماری کا۔ تو منٹا اس یقین کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں، تو منٹا والد کو کہنا چاہتی ہے کہ یہ میں نے ماں کو مجبور کیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، تو تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ برقرار رہے اور وہ اسی یقین کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزاریں کہ منٹا کی والدہ کو اپنی موت کا پتہ نہیں تھا، اور ہم اس بات میں کامیاب ہوئے تھے کہ اس کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا اور اس نے اپنا آخری وقت بڑی خوشی خوشی گزارا تھا۔ The vitamin pills were pushed back on a shelf. اس ریفریجریٹر میں وٹامن کی گولیاں ایک طاق میں پیچھے رکھی ہوئی تھیں۔ She took them out of the refrigerator. اس نے وہ گولیاں ریفریجریٹر سے نکالی and put them on the window sill. اور انہیں ایک کھڑکی کے چوکھٹ کے اوپر رکھ دیا where she would be sure to see them in the morning. جہاں اس کو یقین تھا کہ وہ صبح کے وقت وہ دیکھ لیں گی، اس پر نظر سامنے اس نے رکھی ہوئی تھی، تو اس نے یہ بات یقینی بنائی کہ اس پر نظر پڑے گی۔ When she came back into the living room, she noticed that a light in a Christmas wreath was winking on and off in the Kelly's window across the street. جب وہ واپس لیونگ روم میں آئی تو دیکھا کہ سڑک کے اس پار کیلی کی کھڑکی میں کرسمس کی ریت جو ہے پھولوں کی مالا میں قمقمے لائٹس جل اور بجھ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں۔ یہ مالا جو ہے پھولوں کی مالا، یہ خاص کرسمس کے دنوں میں عیسائی لوگ جو ہیں بناتے ہیں۔ اس میں لائٹس ہوتی ہیں، قمقمے سے ہوتے ہیں، اور یہ قمقمے جو ہیں وہ جلتے بجھتے رہتے ہیں، اور اس کا تعلق خاص کرسمس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کی سیلیبریشنز کا جو ہے ایک حصہ ہے، اور اس طرح وہ جو ہیں کرسمس اپنا مناتے ہیں، اور یہ اس کا ایک خاص حصہ ہے۔ ریت اس کو کہتے ہیں، ریت۔ I guess we should start thinking about Christmas, Dad. She tossed him an apple and she spoke. اس نے اپنے ابو کی طرف ایک سیب اچھالتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ڈیڈ ابھی ہمیں کرسمس کے بارے میں سوچنا شروع کرنا چاہیے۔ اور جب اس نے سیب اچھالا he caught it deftly. اس کے ابو نے اس کو بڑی مہارت کے ساتھ کیچ کر لیا۔ She hesitated for just a moment. وہ صرف ایک لمحے کے لیے ہچکچائی and then walked over and sat down in the blue chair by the fire. پھر آگ کے قریب، انگیٹھی کے قریب خالی نیلی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی as if she belonged there. جیسے کہ اس کا تعلق اسی کرسی سے ہو، جیسے کہ وہ کرسی اس کی اپنی ہو. And looked across at her father and smiled. اور اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگی.
یہ ہے کنفلکٹ ریزولوشن، یہ ہے ایکسیپٹینس آف رسپانسبلٹی، ایکسیپٹینس آف ریالٹی۔ اس نے وہ ریالٹی ایکسیپٹ کر لی اور اس نے وہ رسپانسبلٹی بھی ایکسیپٹ کر لی کہ اب میں نے ہی اس گھر کو خوش رکھنا ہے، میں نے ہی اس ماحول کو خوش رکھنا ہے، میں نے اپنے ابو کو غم سے نکالنا ہے۔ تو وہ سب کچھ اپنا غم بھول کے ابو کا دل بہلانے میں لگ گئی، اور یہی دنیا کا رواج ہے اور یہی قانون قدرت ہے۔